बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली यूनुस अली। एम्बेसडर टीवी जीबी के प्रोग्राम सियासी मंजरनामे को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सियासी हलचल है, सियासी मौसम है। चूँकि 24 जून के बाद जो हुकूमत थी, अवामी मुंतखब हुकूमत, जो उसका पीरियड जो था वो ख़त्म हो चुका और इंटरम हुकूमत ने जो है इंज़माम अपने हाथों में लिया और गिलगित बल्तिस्तान में आमद है इलेक्शन की। और उम्मीद है कि नवंबर के किसी हफ्ते किसी तारीख़ को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो हर सूरत मुतवक्का नज़र आते हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बारहा उनकी तैयारियों के हवाले से भी बात आ रही है। आज भी हम अपने प्रोग्राम में, आज चूँकि पहला प्रोग्राम है एम्बेसडर टीवी के लिए हमारा, और आज हम बात करेंगे सियासत के ऊपर। और इस हवाले से आज हम हल्का 3 गिलगित के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ एक तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जिन्होंने प्रीवियस इलेक्शन के अंदर यानी पिछले इलेक्शन 2015 में भी तहरीक इंसाफ के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और आज भी ये तहरीक इंसाफ के टिकट अगर इनको नहीं मिलता है तो क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, हम इनसे पूछेंगे। अगर तहरीक इंसाफ के टिकट न मिलने की सूरत में इनके क्या इरादे हैं, ये भी पूछेंगे। हमारे साथ हमारे मोतबर सियासी रहनुमा शेर गाज़ी साहब, तहरीक इंसाफ के हल्का 3 के बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आप बहुत बड़े घराने से आपका ताल्लुक़ है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी हमने पिछले प्रीवियस इलेक्शन के अंदर जो है आपने जिस अंदाज़ में इलेक्शन लड़ा, इससे अंदाज़ा होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी एक सियासी फैमिली बैकग्राउंड है। तो शेर गाज़ी साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी। तो आमदा इलेक्शन के हवाले से शेर गाज़ी साहब, आप बहैसियत तहरीक इंसाफ के एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, तो आमदा इलेक्शन में आप क्या सिनेरियो देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान में सियासत के हवाले से, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या सिनेरियो आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, एम्बेसडर टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया अपने विज़न को और अपनी सियासी तरजीहात को आवाम तक पहुँचाने के लिए। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का। सहाफ़ी बरादरी चूँकि अवामी मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचा के अवामी मसाइल को हल करने की आप लोग पूरी कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी भाई अवाम के हकीकी मानों में नुमाइंदे हैं। मैं आप लोगों को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रही बात आने वाले इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, आपने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ का क्या रोल होगा इस इलेक्शन में। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो एक खूबसूरत अवाम दोस्त जो विज़न है, उस विज़न को पूरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो खुसूसन बाशऊर ज़ी-शऊर नौजवान है, अवाम है, उनकी तरफ से एक बेहतरीन अंदाज़ में पज़ीराई मिली है। हमें उम्मीद है कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में प्रोविंशियल लेवल पे कायम होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि अवाम गिलगित बल्तिस्तान और नौजवानान गिलगित बल्तिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अपने अपने इंतखाबी हलक़े के अंदर जो स्पेसिफ़िक नुमाइंदे होंगे उनकी तरफ भी देख रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि चूँकि तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उनकी तरफ से जो उम्मीदवारान होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, और खुसूसन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कैंडिडेट होंगे, उनकी तरफ भी देखते हैं कि मेजॉरिटी इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है एज़ ए PTI वर्कर कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। और हम होप फॉर द बेस्ट, आवाम की जो महरूमियाँ हैं, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की इस प्लेटफार्म से गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा के जो हमारी जमहूरी पीरियड होगा, इसमें पूरी तरीके से आवाम की नुमाइंदगी करेंगे
اور عوام کی جو محرومیاں ہیں اس کو ازالہ کرنے کی پوری کوشش کریں یعنی گے۔ تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلتستان میں آئے گی تو کبھی امید ہے آپ کو کہ یہاں پر سیاسی محرومیاں ہیں، لوگوں کی معاشی محرومیاں ہیں، ان کے اوپر تحریک انصاف جو ہے کسی حد تک کام کرے گی؟ انشاءاللہ۔ اچھا شیر غازی صاحب، چونکہ الیکشن کا موسم ہے اور آپ کی جانب سے بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، چونکہ آپ اس وقت کے کارکن ہیں تحریک انصاف کے جب گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے لیے ٹکٹ دینے کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ شاید نہیں ملتا ہو، اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ نے اس وقت تحریک انصاف کا پرچم تھاما، اس کا جھنڈا پکڑا اور حلقہ 3 کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ تو آمدہ الیکشن میں چونکہ آپ کی جماعت کے پریزیڈنٹ جو ہیں سید جعفر شاہ صاحب، اللہ ان کو صحت دے، ان کی بیماری کا بھی کچھ معاملہ چل رہا ہے، ابھی صحت مند بھی ہو گئے ہیں شاید، تو ان کی موجودگی میں کیا آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ اس کی اگر کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلی بات، آپ نے ہمارے محترم تحریک انصاف کے صوبائی پریزیڈنٹ کے حوالے سے بات کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوستوں کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملی کہ شاہ صاحب کی صحت ناسازگار ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت شاہ صاحب کو اچھی صحت اور لمبی زندگی دے، آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے میں GBLA3 کا اور خصوصاً پورے ڈسٹرکٹ گلگت اور گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا ایک کارکن، بلکہ ایک سینئر رہنما ہیں آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جی ممبر ہاں، ہیں جی ہاں، مرکزی طور پر۔ جی ہاں، میں عمران خان کا جو ایک نظریہ ہے اس نظریے کا ایک میں سپاہی ہوں۔ الحمدللہ اس نظریے کو ڈیفینڈ کرنا، اس نظریے کی حفاظت کرنا اور اس نظریے کے تحت اپنے حلقے میں امپلیمنٹیشن کرنے کا میں پورا حق رکھتا ہوں۔ واقعی ٹھیک ہے۔ اس وقت GBLA3 کے اندر آئندہ کے الیکشن کے حوالے سے مرکزی سیکریٹریٹ کے پاس میں نے باضابطہ طور پہ اپلیکیشن ٹکٹ کے حصول کے لیے میں نے دی ہے، آپ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ پارلیمانی بورڈ کے سامنے، جس میں پروونشل لیول کے اور فیڈرل لیول کے جو ہمارے سینئر جو ہمارے لیڈران موجود تھے ان کو میں انٹرویو دے چکا ہوں۔ میں پر امید ہوں کہ میری تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی، دیرینہ وابستگی تحریک انصاف کے نظریے اور اس جھنڈے کی جو پرچار میں جو میری کنٹریبیوشن رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی قائدین اور محترم ہمارے جو چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب ہیں، ان کی گروپ مجھے امید ہے مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ مجھے انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کا انتخابی نشان انشاءاللہ مجھے سونپیں گے، ٹھیک ہے، یہ میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور حلقے کے اندر جو نوجوان ہیں، جو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، وہ تحریک انصاف کے فالورز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرے چاہنے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حلقے کے اندر اپ کمنگ الیکشن میں ایز اے کینڈیڈیٹ GBLA3 پوری طریقے سے پوری قوت کے ساتھ عوام کی نمائندگی کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور میں انشاءاللہ تعالی پولنگ ڈے تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، جذبے اور نوجوانوں کی مدد سے میں جدوجہد جاری رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات، چونکہ آپ گراس روٹ لیول کے آپ کارکن ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ نے تحریک انصاف کے لیے وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، آج آپ کی جماعت جو ہے وفاق کے اندر آپ کی حکومت ہے، اور لامحالہ طور پر گلگت بلتستان میں بھی تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک جنرل پرسپشن بھی ہے، سوشل میڈیا کے اندر بھی یہ گردش باتیں ہیں کہ شیر غازی صاحب کو ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بات جو ہے، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہ ذرا آپ۔ محترم علی بھائی، ہے تو بڑا مشکل سوال ہے، چونکہ تحریک انصاف جو سیاسی جو ایک پارٹی ہے وہ ایک میرا سیاسی ایمان کا حصہ ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، جو تحریک انصاف کا انتخابی جو نشان ہے وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میرے حلقے کے جتنے بھی الیکشن لڑنے والے امیدواران ہیں، انکلوڈنگ پروونشل پریزیڈنٹ،
मैं फिर अपनी जो विज़न को लेके एज अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की पूरी कोशिश करूँगा, और बल्कि मैं इलेक्शन लड़ूँगा और इंशाअल्लाह व ताला इमरान खान का जो एक विज़न है। ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई शेरगाजी साहब कि आप चूँकि आपके प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के, आप बेशक ग्रास रूट लेवल, आप जब प्रेसिडेंट आपके पार्टी के अंदर नहीं थे उस वक्त आप तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद थे। जी हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं जी है, हाँ। ठीक है। अगर मशरूत तौर पर आप ये शर्त रखेंगे पार्टी के सामने कि प्रेसिडेंट को अगर टिकट दिया जाता है, मुझे टिकट नहीं दिया जाता है, तो मैं इंडिपेंडेंटली मैं इलेक्शन लड़ूंगा अपने हलके से, इससे आपकी पार्टी का नुकसान नहीं होगा? मोहतरम अली भाई, इस सवाल का जवाब यूँ दूंगा कि चूँकि शुरू में मैंने बताया कि इमरान खान के नज़रिए का सिपाही मैं अपने आप को अपने हलके में समझता हूँ। खुदा न ये आपका खास्ता, हक भी है। खुदा न खास्ता कहीं पर कोई मिसहैप होके या कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो इंतखाबी निशान मुझे नहीं मिलती, तो मेरे ऊपर अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पर मेरा हक भी है और फ़र्ज़ भी है कि मैं उस नज़रिए का हिफाजत करूँगा और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ के नौजवानों की मदद से इलेक्शन जीत के मैं अपने लीडर इमरान खान साहब को हल्के का सीट तोहफे में दूंगा। ये मेरा मुसम्मम इरादा है और ये अटल है। न मैं किसी सियासी पार्टी के लिए, न किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए मैं हरगिज़ जो है कोई किसी किस्म का जो है यानी किसी के हम लिए। ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का शेरगाजी जो है वो अपनी जगह में बैठा हुआ है, अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, जगह में खड़ा है, अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, मजबूती के साथ खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पार्टी में कोई मिस है, कोई गलत तरीके से आपको मुतमईन किए बगैर, यानी आपको मुतमईन किए बगैर यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जी हम कि अगर टिकट आपको नहीं दिया जाता है तो तब आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर आपको मुतमईन करके किसी को भी दिया जाए आपकी पार्टी को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अली भाई, लफ्ज़ मुतमईन सिवाय टिकट के ऊपर मैं मुतमईन हो सकता हूँ, टिकट के अलावा नहीं हो मैं इलेक्शन के ऊपर यकीन रखता हूँ, मैं किसी सिलेक्शन के ऊपर यकीन नहीं रखता हूँ। चूँकि पिछले 2012 और 2009 से मैंने इस तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया और 2012 से बाज़ाबिता तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस झंडे को प्रचार देने की पूरी कोशिश की। लास्ट इलेक्शन भी मैंने कॉन्टेस्ट किया इसी इंतखाबी निशान से, क्योंकि हलके के अंदर जो नज़रियाती कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के वो शेरगाजी के साथ है। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपकी इस प्रोग्राम में, आपके इस चैनल के वसातत से मैं पैगाम पहुँचाता हूँ कि जितने भी वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के नज़रियाती वर्कर, वो वर्कर जो 25 जुलाई 2018 से बेक जो वर्कर थे, उससे पहले जो वर्कर हैं, उससे पहले के जो वर्कर थे वो मेरे साथ हैं। क्या बात है। 25 जुलाई 2018 के बाद जो वर्कर हैं उनको मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं समझता हूँ। वो किसी न किसी तरीके से एक मुफादी टोला की शक्ल में जो है तहरीक इंसाफ में इंटर हुए हैं। मैं उनको जानिबदार किस्म का वर्कर समझता हूँ। जो ओरिजिनल इमरान खान के नज़रिए के जो वर्कर है अल्हम्दुलिल्लाह हलके के अंदर शेरगाजी के साथ खड़े हैं और ये मुझे फ़ख्र भी है। हमने अक्रॉस दी बोर्ड हलके के अंदर बिला तासुब, बिला ज़ुबान, बिला क़यादत, रंग व नस्ल से बाहर निकल के हलके के बिगिन से एंड तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे को प्रचार देने की पूरी कोशिश की है। और मुझे हलके के तूल अर्ज़ हर जगह से इस वक्त जो हमारे तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हजरात हैं उनकी तरफ से बेस्ट विशेस है। लास्ट तकरीबन 28 जून से मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ मैदान में। पिछले जून से 28 जून से मैं, जबकि अभी ऐलान भी नहीं हुआ, इलेक्शन की ऐलान भी नहीं तारीख का हुए ऐलान थे। भी नहीं है। केयर टेकर की गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश के फौरी बाद मैंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया। हर गांव में मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की तरफ से 100% जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मेरे लिए। सब एक कॉमन सेंस की मैं बात बता रहा हूँ, चूँकि किसी भी हलके के अंदर, जमात के अंदर मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल लीडरशिप आती है, और स्पेशली वो भी आपकी जब वफाक के अंदर आपकी जमात जो है वो रूलिंग पोजीशन में हो और आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, तो कोई सिलसिला, कोई ऐसी चीज़ जमात की जानिब से आपको, आपकी रीजनल पार्टी की जानिब से, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आपकी जमात है, उसकी जानिब से, चूँकि आपके प्रेसिडेंट खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, आप चूँकि वो प्रेसिडेंट हैं और आप शुरू के रहनुमा हैं, कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, कोई ऐसी बात आपको आज तक इन्होंने की है कि आप
الیکشن اگر نہیں لڑیں گے تو آپ کو ہم اس جگہ میں چونکہ آپ کا حق بنتا ہے وہ چیز، آپ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں، آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، جیسے میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، تو کوئی ایسی بات بھی آپ کے ساتھ کسی نے آ کے کی ہے آپ کی جماعت کی طرف سے کہ ہم آپ کو فلاں جگہ میں آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے؟ محترم علی بھائی، پروونشل پریزیڈنٹ اپنی جگہ، محترم شاہ صاحب ہمارے لیے ایک معتبر ایک پازیٹیو فیس ہے گلگت بلتستان کے، ہمارے رسپیکٹ ہے ان کے لیے، لیکن شروع میں نے بتایا کہ اس قسم کی پولیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک کا ماحول تو پچھلے کئی عرصے سے، دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، دیگر جماعتوں میں بھی یہ چیز دیگر دیکھنے جماعتوں کو میں ملی ہے، لیکن میں کسی بھی طریقے سے سلیکشن بیس پہ میں یقین نہیں رکھتا، چونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میرا ویژن ہے اور میرا مشن ہے عوام کی منتخب شدہ سیٹ کے اوپر عوام کی خدمت کرنے پر میں یقین رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ نوجوانان حلقتین اور حلقتین کے جو باسی ہیں، حلقتین کے وہ عوام جو امپارشل ہے، جو حقیقی معنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہے، اور مجھے امید ہے میں کسی بھی صورت میں یا تحریک انصاف کا انتخابی نشان ہو یا عوامی انتخابی نشان ہو، اس کے ذریعے میں انشاءاللہ پولنگ ڈے تک جاؤں گا۔ اس میں کوئی لچک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی الیکشن ہر حال کنٹیسٹ کرنا ہے، الحمدللہ ہر حال میں کنٹیسٹ کرنا ہے، اور آپ کے مقابلے میں جو بھی آئے آپ نے اس کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کر کے، اور اچھا آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، یہ تو کیا سمجھتے ہیں حلقے میں آپ اپنی پوزیشن کو کس نہج پہ دیکھتے ہیں؟ جناب، حلقے کے اندر جو الیکشن لڑنے والے باقی ماندہ جو امیدوار ہیں، ان کو ایک دو یا دو سے زیادہ عوام حلقتین آزما چکی ہے، بعض کو تو ملٹیپل آزما چکے ہیں، دو یا دو سے زیادہ آزما چکی ہے۔ ان کی جو اہلیت ہے یا علاقے کے ساتھ ان کی جو ہمدردی ہے، اس حساب سے انہوں نے کام کیا ہوگا۔ ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے، جس نے جتنا کام کیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن وقت کا جو تقاضا ہے، دور جدید کا جو تقاضا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا اہلیت نہیں رکھتے ہیں کہ عوام حلقتین اور نوجوانان حلقتین کی جو مسائل ہے، جو ان کی ضروریات ہے، جو وقت کی اہم ضرورت ہے، ان پر انہوں نے نہ توجہ دی، نہ ان کے پاس اس قسم کی اہلیت ہے۔ اس وجہ سے آج میرا حلقہ کیپٹل سٹی، گلگت بلتستان کا کیپٹل سٹی گلگت سے صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اس کے باوجود فنڈامنٹل رائٹ سے، صاف پینے کے پانی سے، بجلی جیسی وقت کی اہم ضرورت، ان چیزوں سے میرا حلقہ محروم ہے۔ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کے حق میں وڈرا کروں؟ حالانکہ ان کو ہم آزما چکے ہیں، عوام حلقتین ان کو آزما چکی ہے، انہوں نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کام کی ہے، جو کہ ناکافی ہے۔ اچھا، کچھ ترجیحات اس روایتی انداز سے ہٹ کے، ایک تو ہماری روایتی ترجیحات ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ زبانی کلامی حد تک ترجیحات ان کی ہوتی ہیں۔ پریکٹیکل دیکھیں تو عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی آپ نے بھی محسوس نہیں کی ہوگی، بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے، میں بحیثیت صحافی میں بھی محسوس نہیں کرتا ہوں، ایک عام آدمی بھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے، آپ حلقے کی سیاست سے بھی باخبر ہیں، حلقے کے مسائل سے بھی باخبر ہیں، تو نئی کوئی ترجیح جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک آپ کی نظر میں ایک سیاسی نمائندے کی نظر میں کیا ہونی چاہیے؟ نئی ترجیحات ایک سائٹ پہ، جو میرا حلقہ ہے GBLA3 گلگت 3 حلقتین، جو حلقہ ہے اس وقت ڈسٹرکٹ نگر سے پھیلی ہوئی بلتستان ڈویژن تک، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس دفعہ جب حتمی ووٹر لسٹ جب پبلک ہوگی تو پورے گلگت بلتستان میں سب سے بڑا حلقہ ہے، چونکہ گلگت سٹی کیپٹل سٹی ہونے کی وجہ سے عوام گلگت بلتستان کی گلگت شہر کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان کی مصروفیات ہونے کی وجہ سے میرے حلقے میں ان کی رہائش پذیر ہے۔ بالکل ایسا، بلکہ میں یہی کہوں گا، یہاں کا فلو اس طرف ہے زیادہ تر، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ حلقتین جو ہے منی گلگت بلتستان ہے، منی گلگت بلتستان ہے، اس میں کوئی دو منی گلگت بلتستان ہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہوگی الیکشن میں کہ ہم حلقتین کو انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت سے، نوجوانوں کی طاقت سے، آپ لوگوں کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ہم حلقتین کو اگر اللہ نے عزت دی
تو حلقہ 3 کو ہم انشاءاللہ و تعالی گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر اضافی نشست دینے کا ہم پوری طریقے سے کوشش کریں گے. اسپیشل حلقہ 3 کے لیے اسپیشل حلقہ 3 ڈیلیمیٹیشن انشاءاللہ پورے گلگت بلتستان میں ہوگی، چونکہ کچھ حلقوں کے اندر مطلب غیر مناسب جو ہے ڈیوائڈز ہیں. کچھ حلقے بہت بڑے ہیں، جیسے ہنزہ کا حلقہ ہے، کچھ حلقے حلقہ چھوٹے 3 ہیں. ہے آپ کا، بالکل صحیح بات ہے. تو جو ہمارے حلقہ 3 کا جو حلقہ ہے، اس ایک حلقے اتنا بڑا حلقے کے اندر ایک اے ڈی پی جو ہے عوام حلقہ 3 کے لیے بالکل ناکافی ہے. صحیح بات ہے. میں انشاءاللہ و تعالی میں وعدہ کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرے، آپ کو ووٹ دے دیں، مجھے ووٹ دے، میرے ساتھ سپورٹ کرے. ہم انشاءاللہ و تعالی حلقہ 3 کے اندر اضافی نشست کے ساتھ آئندہ کے الیکشن میں حلقہ 3 کے ایک نہیں انشاءاللہ 2 سن آف سائلز جو ہے گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر اس خوبصورت وادی کو ڈیفینڈ کریں گے، اور اس گلگت بلتستان کے اس اسمبلی سے حلقہ 3 کو انشاءاللہ جو محرومیاں ہیں، جو وہاں کی ضروریات ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، وہاں پر ہاسپٹل کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہے، صاف پینے کا پانی کا ایشوز ہے، روڈز کا ایشو ہے، وہاں پر ویکیشن سینٹرز کا ایشو ہے، نوجوانوں کے ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے اتنے انرجیٹک نوجوان ہیں، اتنے پوٹینشیل نوجوان ہیں، ان کو اپنی جو ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ پبلک کرنے کے لیے وہاں پر کوئی فیسلٹیز نہیں. یہ بات تو آ گئی آپ کی انشاءاللہ. آپ کی یہ بات ہم کیا سمجھیں، پبلک یہ سمجھے کہ آپ نے شیرغازی صاحب نے الیکشن ہر حال میں کنٹیسٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور آپ ہوپ فل بھی ہیں کہ آپ نے الیکشن کو ون بھی کرنا ہے انشاءاللہ. یہ بات اپنی جگہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، ہم دیکھیں گے بھی، یہ ساری چیزیں پبلک بھی دیکھے گی. اوورآل گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ بحیثیت گراس روٹ لیول کے ایک کارکن بھی آپ رہے ہیں، میں شروع میں بھی آپ کے حوالے سے کہہ چکا ہوں، اور آج ایک اچھی پوزیشن میں آپ ہیں، ایک اچھی تحریک انصاف کی آپ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. چونکہ پولیٹکس کو آپ سمجھتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے حوالے سے جنرل الیکشن کے اندر تحریک انصاف جو ہے اس کو کس نہج پہ آپ دیکھتے ہیں؟ بدقسمتی سے تحریک انصاف کا جو نصب العین معروسی سیاست کا خاتمہ، روایتی سیاست کا خاتمہ، اس میں کچھ مکسچر سا نظر آ رہی ہے. مجھ جیسے تمام ورکرز اس بات پہ پریشان ہیں. یعنی آپ کے گلے شکوے ہیں پارٹی سے؟ بالکل گلے شکوے ہیں. کس نوعیت؟ اگر ہم جیسے نوجوان تحریک انصاف میں آئے ہیں تو کیوں آئے تھے؟ ہم روایتی سیاستدان سے جو ایک دوسرے کو باریاں دیتے تھے، ان سے تنگ آ کر ہم اس پارٹی میں آئے تھے. تبدیلی کا نعرہ لگا کے، تبدیلی کا نعرہ لگا کے. انصاف کے متوالے، انصاف کا فقدان تھا معاشرے میں، تعلیم کے نظام کا فقدان تھا، میرٹ کی پامالی تھی. کن کی وجہ سے؟ یہ وہی سیاستدان جو پچھلے 4 دہائیوں سے اس گلگت بلتستان کے اس خوبصورت وادی کے اوپر قابض ہے. ان سے تنگ آ کے ہم نے ایک نیا ایک سیاسی پارٹی عمران خان کی قیادت پر، اور تبدیلی جس کا نعرہ ہی تبدیلی ہے، روایت سے ہٹ کے. تو آج گلگت بلتستان کے اندر کچھ حلقوں میں مجھ جیسے کئی نظریاتی کارکن جو ہے، نوجوان کارکن جو ہے، بہت مایوس، وہ بدگمان ہو گئے ہیں، بدزن ہو گئے ہیں پارٹی کا. بدزن تو نہیں کہیں گے، لیکن مایوسی کا شکار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مقامی لیڈرشپ کی کمزوری ہے؟ مقامی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے؟ سنٹرل آپ کی وفاق کے اندر اس میں کوئی کمزوری ہے؟ اس میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کارکن جو نوجوان کارکنان ہیں ان کا اور عمران خان کے درمیان گیپ ہے. اس کی وجہ، گیپ ہونے کی وجہ کون لوگ ہیں درمیان میں؟ وہ لوگ گیپ کون ہیں؟ ہونے کی وجہ کہ اس میں ہمارے جو مرکزی قائدین ہے، مرکزی قائدین کے اندر الحمدللہ بہت نظریاتی جو ہے کارکنان جو ہے اس کے اوپر آج عہدیدار ہیں. ان میں کچھ جو ہے ہم کیا کہیں، چھتری بردار، رائٹ ہو گیا، چھتری بردار لوگوں کی وجہ سے، پیراشوٹ سے جو لوگ آئے، پیراشوٹ سے جو آئے، پارٹی کے اوپر قبضہ کیا ہے انہوں نے. قبضہ تو نہیں کہیں گے، البتہ انفلوئنشل ہے. ان کا انفلوئنس زیادہ ہے پارٹی کے اندر. ان کا انفلوئنس کی وجہ سے آج گلگت بلتستان کے اندر کچھ حلقوں میں، مطلب 24 حلقوں میں 5-6 ایسے حلقے ہیں جہاں پر عمران خان کا نظریہ اور جو ابھی نیو جوائننگ ہوئی ہے ان کا نظریہ دور تک آپس میں میچول نہیں. ڈفرینس ہے، بہت ڈفرینس ہے.
ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس کے اندر مجھ جیسے کارکن جو ہے نوجوان وہ یعنی مایوسی کا شکار مجھ ہو گیا. جیسے نوجوان مایوس ہیں. صحیح صحیح. اور ہمیں امید ہے، ابھی قبل از وقت ہے، ہمیں امید ہے ہمارے پارلیمانی بورڈ کے اوپر، محترم سیف اللہ خان نیازی کے اوپر، ہم ہوپ فار دی بیسٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ، ابھی ٹکٹس کا اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ نوجوانوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حقیقی معنوں میں حلقے کے اندر نمائندوں کو چنیں گے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہمیں شیر غازی صاحب میں پروگرام کے بالکل اینڈ پہ بھی جا رہا ہوں، ایک بالکل شارٹ ٹائم میں، چونکہ سوال بھی یہ میں نے پوچھا تھا آپ سے پہلے کہ تحریک انصاف جو ہے گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ. حکومت، یہ اس میں آپ ہوپ فل ہیں؟ اس میں بالکل ہوپ فل ہوں. ایسی صورتحال میں بھی جہاں کارکن جو ہیں آپ کے مایوس بھی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے ویژن کو ووٹ دے کے اپنی حکومت بنائیں گے گلگت بلتستان میں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں سے انشاءاللہ و تعالی 18 سے 20 ایسے سیٹیں ون کریں گے، جس میں سمجھتا ہوں 4 سے 5 ایسے کینڈیڈیٹ بھی آئیں گے جو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، لیکن وہ عوامی انتخابی نشان سے ون کریں گے. اچھا، بظاہر بغاوت ہوگی ان کی پارٹی سے؟ بظاہر 1-2 مہینے کے لیے بغاوت ہوگی، لیکن اس سیٹ کو ہم اپنے قائد کو تحفے میں دیں گے. اچھا، آپ وہ ایسے لوگ ہیں 4-5 جو ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا، وہ بظاہر بغاوت کر کے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے اور جیت بھی جائیں گے، وہ آپ ہوپ فل ہیں؟ کیوں نہیں؟ چونکہ ورکر جو ہے، وہ جو روایتی جو ابھی ریسنٹلی جنہوں نے جوائننگ کی ہے، ورکر تو ان کے تو نہیں ہے، ان کے نہیں ہے، ورکر ان کے نہیں ہے، جو آپ بھی سمجھتے ہیں، جو ہماری مرکزی سیکریٹریٹ کو اپنے ساتھ چونکہ جماعت کے اندر آئے ہیں تو ورکر تو جو پہلے سے ہیں وہ تو ان کے بنیں گے نا، وہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. ان کے ورکرز جو ہے، ان کی نظریات انہوں نے جب چینج کیا ہے تو اس وجہ سے آلریڈی ان سے بدزن ہے. اچھا، اور جو ایگزسٹنگ جو ورکر ہے تحریک انصاف کے، وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اچھا، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل یعنی نہیں. گروپنگ موجود ہے اندر، ڈویژنز پارٹی کے اندر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایتی جوائننگ ہوئی ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی بو آ رہی ہے. بہت شکریہ شیر غازی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا، آپ کی قیمتی آرا جو ہے ہماری پبلک نے یقیناً سنی ہے، اور آپ کو جب آپ الیکشن میں جائیں گے، حلقے میں جائیں گے، تو یقیناً آپ اپنے ترجیحات کے مطابق جائیں گے، اپنی پارٹی کے ساتھ جائیں گے جیسے آپ نے کہا ہے. تو ہماری وش ہے آپ کے ساتھ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ جیسے انرجیٹک لوگ جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں. خواتین و حضرات، چونکہ آج ہمارا پہلا پروگرام تھا اور تحریک انصاف کے ہمارے سینئر رہنما جو ہیں شیر غازی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.